बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क को एक बार फिर दहशत गर्दी का सामना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। हर आम आदमी ये सवाल करता है कि मुल्क के हालात बेहतर कब होंगे, मईशत कब संभलेगी और कब महंगाई जो है उसमें कमी की जाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि इस मुल्क के सियासतदान अभी भी संजीदा दिखाई नहीं देते। इमरान खान साहब को बुलाया जाता है, आएँ APC के अंदर मिल बैठें, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का सामना करने के लिए मिलकर एक आवाज़ बने, मईशत को संभालने के लिए सियासतदान अपना किरदार अदा करें। लेकिन इमरान खान साहब उस APC में शिरकत नहीं करना चाहते। उससे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि वो तमाम उन नशिस्तों पर जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन 33 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इमरान खान साहब उम्मीदवार होंगे। इससे भी एक गैर संजीदा रवैये के तौर पर देखा गया। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने अचानक ये फैसला किया कि वो इन नशिस्तों पर अब उम्मीदवार नहीं होंगे और इन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। पहले पंजाब असम्बली टूटी, KPK असम्बली टूटी, उस वक्त भी लोगों ने ये सवालात उठाए, क्या सियासतदान इसी तरह लड़ते रहेंगे तो फिर आम आदमी का बनेगा क्या, क्योंकि सियासी बहरान मईशत को तबाह कर देते हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर ना कोई सरमायाकारी करना चाहता है, ना बाहर से कोई पैसा लाना चाहता है, बल्कि लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें ये एहसास हो चला है कि ये सियासी बहरान ख़त्म होने का नाम लेने को तैयार नहीं है। क्या इंतखाबात के बाद सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा? क्या सियासतदान कभी मिल बैठेंगे? क्या दहशत गर्दी जो इस वक्त पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जिसे रोकना हर हाल में ज़रूरी हो चुका है, उस पर कम से कम सियासतदान अपनी तमाम सियासत को बालाए ताक रख कर यकजान और यक आवाज़ बनेंगे ताकि पूरी कौम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ खड़ी हो सके? ये सवालात आज आपके, मेरे और हम सब के हैं। फिर इसके साथ साथ हुकूमत से भी पूछा जाता है कि क्या हुकूमत इस वक्त की अपोजिशन को साथ लेकर चलने को तैयार है? मियाँ नवाज शरीफ साहब चलकर बनी गाला चले गए थे, क्या शहबाज शरीफ साहब भी बनी गाला चलकर या इमरान खान साहब जहाँ पे इस वक्त हैं वहाँ जाने को तैयार हैं ताकि मुल्क को इस मौजूदा सूरत हाल से निकाला जा सके? ये सवालात भी आज रखेंगे हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी जनाब फ़ाद हुसैन साहब के सामने। उसके बाद फिर जायज़ा लेंगे मुल्क के अंदर फैलती हुई इस दहशत गर्दी का। ये सवालात रखेंगे हम साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब के सामने कि मुल्क आज जिस दहशत गर्दी का शिकार है, या हमारी कोताही कहाँ पे है, कमज़ोरी कहाँ पे है? ये सवाल भी उठ रहा है कि KPK के अंदर अगर दहशत गर्द दोबारा से अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए तो फिर कोताही किसकी है? हम क्यों नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद ना कर पाए, जिसके नतीजे में इतनी कीमतें जाने आज भी हम ज़ाया कर रहे हैं? ये सवालात रखेंगे जनरल साहब के सामने। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब फ़ाद हुसैन साहब से। फ़ाद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। फ़ाद हुसैन साहब, मेरा सवाल भी है, आम आदमी का सवाल भी है कि हम अगर मईशत की बात करें, अगर दहशत गर्दी की बात करें, तब भी सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सकते। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अगर बुलाई जा रही है, इमरान खान साहब नहीं आना चाहते, क्या हुकूमत चलकर फिर इमरान खान साहब के पास जाएगी? शुक्रिया मलिक साहब। और जो सवाल आपने उठाए हैं वो बहुत ही यानी कि अहम सवाल हैं, और इस वक्त उनका जवाब ढूंढना जो है वो मेरे ख्याल में हमारी एक कौमी जिम्मेदारी है मजमूई तौर पर। अब देखिए, जो APC की आपने बात की, ये बिल्कुल ये बात ऐसी है कि एक इतना बड़ा सानिया पेश आया है पेशावर में, और उसमें उसकी मजम्मत तो सब कर रहे हैं, लेकिन देखिए मलिक साहब, मजम्मत करना कदरन आसान होता है, लेकिन उसके ऊपर फिर एक्ट करना, एक पॉलिटिकल विल दिखाना, वो जरा मुश्किल होता है। और ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए आज वो जो है वो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है पेशावर में, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसकी सदारत की है, उसमें तमाम कौमी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। और मैं आपको ये भी जिक्र कर दूं कि उसमें जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी शिरकत की है। तो यानी यहाँ तो उनकी शिरकत हुई है, और उसमें बड़े ही मुस्बत किस्म की जो है वो फैसले हुए हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि APC को रिवाइव करना जो है वो इस वक्त अव्वलीन तरजीह है, और इस पे तमाम तर क़यादत खड़ी भी जो है मुत्तहिद हो रही है। लेकिन देखिए, PTI एक अहम स्टेक होल्डर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है मलिक साहब। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे मौके पे जहां देखे ना, दहशत गर्दी की जो ये एक इतना बड़ा वाकया हुआ है, और कुछ इन पिछले
तकरीबन साल से ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो बिल्कुल इस ठीक। पे तो ये जिम्मेदारी बनती है तमाम तर कौमी क़यादत की, वो इकट्ठे हो। तो जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे, तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि क्या वो इसमें क्या उनकी सियासत जो है वो इस कॉज से बालातर है? ये मेरे ख्याल में बड़ा ही गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन क्या वाद साहब के हुकूमत को भी चाहिए एक बार फिर कोशिश कर ले, शहबाज शरीफ साहब चले जाए इमरान खान साहब के पास, जाके बात कर लें, डेलीगेशन भेज दें, कोशिश तो की जा सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब ये कोशिश कर चुके हैं। अब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, ये इनिशिएटिव लेना ऐसे मौके पे, ये तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह मालूम है कि पिछले बहुत अरसे से इमरान खान साहब का जो रवैया है, न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ बल्कि पीडीएम की तरफ, और ऊपर से तमाम तर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ जो उनका रवैया है, जिस तरह की वो जबान इस्तेमाल करते रहे हैं, जिस तरह के वो इल्जामात पे लगाते रहे हैं, इस माहौल में भी हुकूमत का बाकायदा तौर पर उनको इनवाइट करना, मेरे ख्याल में ये गुडविल शो करता है। और गुडविल से ज्यादा ये एक एहसास से जिम्मेदारी शो करता है मलिक साहब कि इस वक्त कई कई मामलात ऐसे होते हैं, कई इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको सियासत से बालातर रखना चाहिए। और दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारी जंग है वो एक ऐसा मसला है, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को इनवाइट किया गया है, और ये इस उम्मीद पे कि वो इस मामले पे कम से कम अपनी सियासत को या अपने सियासी जो भी उनके मामलात हैं उनको जो है वो साइड पर रखकर और हिस्सा लेंगे। इसमें अगर कोई कसर रह गई है तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो पीछे हटेगी, क्योंकि वो जेन्युइनली ये चाहते हैं कि खान साहब और उनकी जमात जो है वो कम से कम इस इशू पे तमाम तर सियासी क़यादत के साथ खड़ी हो। फाज साहब, जो केपीके के अंदर जिस तरीके से पहले से आवाज़ें उठ रही थी और ये कहा जा रहा था कि तालिबान दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं, अपने हाइडआउट्स बना रहे हैं, लेकिन आप समझते नहीं है कि ये मौका फराहम किया गया, क्या सूबाई हुकूमत नाकाम रही है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में? मलिक साहब, देखिए, अभी बहुत सारी तफसीलात सामने आ रही हैं और आपने नोट किया होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो इस बात का भी जिक्र किया है कि वो जितने जो 417 अरब रुपए जो है वो केपी की तरफ ट्रांसफर किए गए थे तमाम सूबों की तरफ से और वफाक की तरफ से कई साल पहले, जिसमें और वो सिर्फ इसी काम के लिए थे कि दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि केपी जो है वो एक फ्रंट लाइन स्टेट है, तो जितना ज्यादा उसको जितनी उसकी मदद की जाए, उसको वसाइल फराहम किए जाए, वो उतने कम है। चुनाचे इतनी बड़ी रकम जो है वो उनको दी गई। आज ये सवाल हो रहा है कि वो रकम कहाँ गई। आज जब ये बात होती है केपी के हवाले से कि जी वहां पे जो है वो फोरेंसिक्स लैब क्यों नहीं है, या वहां पे जो सीटीडी में जो अपग्रेडेशन होनी थी वो क्यों नहीं हुई, या आज वहां पे ये सवाल उठता है कि केपी में जो सेफ सिटी बननी थी वो क्यों नहीं बनी। तो और जब कहा जाता है कि जी हमारे पास वसाइल नहीं थे, तो फिर ये सवाल तो उठता है कि वो पैसे जो मुख्तस किए गए थे, इतनी बड़ी रकम, वो कहाँ गई। बहरहाल मेरे ख्याल में उसके साथ साथ ये भी शायद कहना जरूरी है कि जो पॉलिसीज रही हैं उन पे भी सवाल उठेगा। लेकिन मलिक साहब, मैं आपको बताऊं, इन सवालों का जवाब तो बाद में भी होगा। आज इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम तर मुल्क की जो सिविल और अस्करी क़यादत है उसके साथ बैठे और इस मसले का हल तलाश करें, क्योंकि हमें वाकई में कंसेंसस चाहिए और उससे ज्यादा हमें पॉलिटिकल विल चाहिए। लोगों को हम बताएं कि इस मामले पर तमाम क़यादत जो है वो बिल्कुल एक आवाज से बात करेगी। असल आज की जरूरत यह है। फाज साहब, आप बड़े अहम ओहदे पर हैं, इस वक्त मौजूद हैं, आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता नहीं है कि नेशनल एक्शन प्लान पर जिस तरीके से अमल होना चाहिए था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं जाके दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है? अब अगर आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान से लोग बाहर बैठे हुए, अगर यहाँ से लोगों को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे बम धमाके करवाते हैं, मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, हम उसका सद्देबाब सही अंदाज से कर नहीं सके। ये बात आपकी दुरुस्त है मलिक साहब, मैं आपसे इत्तफाक करूंगा, और मेरे ख्याल में सिर्फ मैं ही इत्तफाक नहीं करूंगा बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बशमूल उनके जो जिनका लीडरशिप से ताल्लुक है, वो भी आपसे इत्तफाक करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा हुआ है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अगर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अगर अमल किया जाता तो शायद आज मामलात जो है वो मुख्तलिफ होते। बहरहाल मेरे ख्याल में ये एहसास होना भी कम से कम जो है वो गनीमत है कि हमें उसी जज्बे से अब जो वही नेशनल एक्शन प्लान था उसको रिवाइव करना है,
اور اس میں مکمل طور پر اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. تو جو اے پی سی جو آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اب جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کی روشنی میں ایک آپ کو نیا عزم نظر آئے گا کہ جو یہ نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو اب اسی طریقے سے پرجوش طریقے سے ریوائو کیا جائے گا. فواز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے. میں چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر رہا ہوں. کچھ سیاست کے حوالے سے, ملکی سیاست, معیشت کے حوالے سے اور کچھ گرفتاریوں کے حوالے سے سوالات آپ سے پوچھنے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی جناب فہد حسین صاحب. فہد حسین صاحب, ایک وقت میں بات کی جاتی تھی کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. آج عمران خان صاحب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن الیکشنز پر میں نے حصہ لینا تھا ضمنی انتخابات میں, تمام نشستوں پر, وہاں سے وڈرا کر گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ملک صاحب دیکھیے, جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے جو یو ٹرنز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے واقعی میں پی ایچ ڈی کرنا پڑے گا. مجھے یہ لگتا ہے, اور میں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ خان صاحب اپوزیشن تو بڑی جاندار طریقے سے کرتے ہیں, لیکن سیاسی فیصلے وہ غلط کرتے ہیں, اور وہ یہ غلطی وہ کئی مہینوں سے کرتے آ رہے ہیں. دیکھیے, نیشنل اسمبلی سے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو آئین کو توڑنا جس طرح توڑا گیا باقاعدہ غلط فیصلہ تھا. نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرنا غلط فیصلہ تھا. اس کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو انہوں نے جس طرح کی باتیں کی وہ غلط فیصلہ تھا. پھر ارشد شریف صاحب کا جو ایک بڑا ہی اندوناک قتل ہوا, اس کے اوپر لوگوں پہ الزام تراشی کرنا غلط سیاسی فیصلہ تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بالآخر یہ جو اسمبلیاں انہوں نے توڑی ہیں یہ بھی ایک فیصلہ غلط نکلا. تو یہ جو یو ٹرنز کا معاملہ ہے میرے خیال میں اس کے پیچھے فلاڈ ڈیسیشن میکنگ ہے. اور یہ بھی جو انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا کہ جی میں جو ہے وہ تمام 33 سیٹوں سے لڑوں گا. اب دیکھیے کہ وہ اب ایک ان کے اوپر ایک جو قانونی ان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. عدالتوں میں بات ہو رہی ہے, جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو معاملہ چل رہا ہے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو بھی سامنے آیا ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا, مجھے آؤٹ کیا جا رہا ہے, میرے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائے, سیاست سے نکل جائیں؟ دیکھیے ملک صاحب, یہ تو عدالت میں کام چل رہا ہے, اس میں تو حکومت کا کوئی لینا دینا تو ہے نہیں. وہ عدالت میں یہ معاملہ چل رہا ہے, اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, وہ کیس جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے ہے, اس کی میرٹس پہ جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا. لیکن میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو جو ان کو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ لیگل ایڈوائس کیسی مل رہی ہے, کیا ان کو باقی میں بتایا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹلی اس کی کیا ریمیفیکیشنز ہو سکتی ہیں, کن معاملات پہ بحث ہو رہی ہے اور کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ان کو اچھی طرح ہی معلوم ہوتا تو شاید یہ فیصلے نہ کرتے کہ جی میں نے 33 جو ہے وہ سیٹوں سے الیکشن لڑنا ہے, کیونکہ اب ان کو مجبوراً جو ہے اس خوف سے شاید یہ یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے. فواز صاحب, اگر گرفتاریوں کی بات کریں, شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے, عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی, یہ گرفتاریاں ماضی میں آپ اس پہ شکوے کیا کرتے تھے. شاید حقان عباسی صاحب گرفتار ہوئے, ایک لمبی فہرست ہے جو پی ایم ایل این کہا کرتی تھی ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. آج آپ کی حکومت میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ تو پھر گرفتاریوں کا کھیل چلتا رہے گا. دیکھیے ملک صاحب, اصولی طور پر تو میں اس کے خلاف ہوں, اور میرے خیال میں کوئی جو بھی ذی شعور شخص ہے, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ صحافی ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, وہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی گرفتاریاں ہوں. کیونکہ دیکھیے یہ ایک جو سائیکل ہے یہ ٹوٹنا چاہیے. ہمیں میچور کرنا ہے ایز اے ڈیموکریسی, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک یا دو قدم پیچھے رکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے, اور بالکل بھونڈے طریقے سے ہوا. جس طریقے سے لوگوں کو کن طرح کے الزامات پہ ان کو گرفتار کیا گیا, جھوٹے مقدمات بنائے گئے, ان کو کتنا لمبا عرصہ جیل میں رکھا گیا, تو یہ بڑی یعنی کہ ایک بہت زیادتی تھی. اور اس کے اوپر تالیاں بجائی جاتی تھیں, اس پہ بڑکیں ماری جاتی تھیں, اس پہ جو ہے وہ جملے کسے جاتے تھے. تو دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ جب دوسروں پہ بھی وہی کام ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں تو ذاتی طور پر چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ ہمارے صحافی, خاص طور پہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں, ان کے لیے تو مجھے بہت زیادہ, میں اصولاً بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ صحافیوں کو گرفتار کرنا چاہیے. لیکن فواز صاحب اگر دیکھا جائے اس دن فواز چوہی صاحب اے آر وائی کے اوپر کاشف عباسی کے پروگرام میں رو پڑے, یعنی یہ حد سیاست میں کیسے آ گئی کہ آپ کو ایک بڑے سیاستدان کو ٹی وی پہ آ کے رونا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی یا مجھے بے گناہ گرفتار کیا گیا,
مجھے بچوں سے نہیں ملنا دیا گیا. ملک کے سابق وزیر اطلاعات اگر یہ کہیں. ملک صاحب یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ اور ہر طرف یہ چل بھی رہا ہے کہ جی ابھی تو یہ اتنے دن ہی جیل میں رہے تو یہ ہو گیا اور باقی لوگ جو تھے. اور یہ بات یعنی درست ہے کہ جو پی ایم ایل این کے جو قائدین تھے ان کو کتنا کتنا لمبا عرصہ سالوں جو ہے وہ جیل میں رہے. لیکن میرے خیال میں یہ ہمارا کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان ایک ایسی جمہوریت بنے جہاں پہ کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو. یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا اور اس کے ہونے کے لیے سب کو اگری کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت جو ہے وہ یہ کہے کہ جی میں جو ہے وہ سفید ہوں اور تمام سیاہ ہیں اور میں درست ہوں اور باقی تمام لوگ غلط ہیں اور میں جو ہوں وہ دودھ سے دھلا ہوا ہوں اور باقی لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا جہان کے گناہ کیے ہوئے. اگر یہ رویہ رہے گا تو پھر مجھے خدشہ یہ کہ پھر یہ سائیکل جو نہیں ٹوٹے گا. ہاں صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت پہ ایک اعتراض تھا کہ آئی ایم ایف میں جاتے جاتے انہوں نے دیر کر دی. یہی آپ کی حکومت پر الزام لگتا ہے کہ آپ نے بھی تاخیر کی. عام آدمی تو آج مشکلات کا شکار ہے. کوئی ریلیف ہے عام آدمی کے لیے؟ عمران خان صاحب نے حکومت نے پہلے تو ملک صاحب دیر کی اور اس کے بعد بالآخر اگر آپ سوچیں کہ جب 2022 میں پچھلے سال کیا ہوا کہ پھر خود ہی معاہدہ کیا اور پھر جان بوجھ کے اس کو توڑا، بارودی سرنگیں بچائیں تاکہ آئی ایم ایف آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں. تو یہ نہیں کہ وہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ جتنا بھی اس کی مذمت کریں وہ کم ہے. میرے خیال میں دیکھیے حالات مشکل ہیں ملک صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں اکانومی کے. لیکن میرے خیال میں جو ایک حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف سے نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ جب وہ کامیاب ہوں گی اس کے نتیجے میں جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی. تو ایک خطرہ ہمارے اوپر منڈلا رہا تھا کہ جو خدا نخواستہ کو ڈیفالٹ ہو جائے گا، مجھے بڑی کبھی امید ہے کہ وہ خطرہ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹل چکا ہے. ڈیفالٹ سے تو ہم بچ جائیں گے فاضل صاحب، لیکن عام آدمی جس مہنگائی میں پس رہا ہے، بجلی کے نرخ بڑھ جاتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات بڑھتی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اس سے ریلیف کا کوئی پلان ہے حکومت کے پاس؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ کوئی ریلیف دیں گے. یہ تو حکومت کا نہ صرف ڈیوٹی ہے بلکہ فرض ہے کہ ریلیف دینی ہے. اب سوال یہ کہ مشکل حالات میں کس طریقے سے دینی ہے. دیکھیے آئی ایم ایف کی سے بات ہو رہی ہے، وہ آئی ایم ایف پہ جانا ہماری مجبوری ہے. وہ کیوں ہے اس کے اوپر اس کی بڑی بڑی کہانی ہے اور اس میں اس حمام میں جب ہم بات کریں گے کہ کون کون ہے تو بڑی بات پیچھے تک جائے گی. لیکن بہرحال اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں ان کو ملک صاحب جب ہم مانیں گے تو ظاہر بات ہے اس سے مہنگائی تو آئے گی. میرے خیال میں حکومت کے پاس جو حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اس مہنگائی سے جتنا زیادہ ممکن ہو وہ غریب آدمی کو، عام آدمی کو اس کو بچایا جائے، اس کو کشن کیا جائے تاکہ جو زیادہ تر جو اس کا بوجھ ہے وہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان پہ زیادہ ہو. فاضل صاحب، اگر ہم ہمسایہ ملک کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، کچھ آوازیں یہ بھی اٹھتی ہیں کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، افغانستان سے بات کرنی چاہیے کہ وہاں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. دیکھیے یہ اس وقت تو یہ بالکل بات کلیئر ہو گئی ہے ملک صاحب کہ جو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے یہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے. جو وہاں پہ ٹی ٹی پی کو جو ایک وہاں پہ بیس ملا ہوا ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہوئے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. اس لیے افغانستان کی حکومت سے بات پہلے بھی ہوتی رہی اور میرے خیال میں اب بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ مزید کوشش کرے گی کہ ان سے بات ہو اور ان کو باور کرایا جائے کہ یہ معاملات اس طریقے سے نہیں چل سکتے ہیں. پاکستان کی حکومت جو ہے اور وہ یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں کا خون بہایا جائے. تو یہ بات چیت ہونی ہے، ہائی لیول پہ ہونی ہے اور میرے خیال میں جتنا پاکستان زور ڈال سکتا ہے اتنا ہی ڈالے گا تاکہ وہاں سے جو تحریک طالبان پاکستان کو جو ایک وہاں پہ بیس ملا ہوا ہے، ایک جگہ ملی ہوئی ہے، وہ زمین ان کے لیے تنگ ہو. بہت بہت شکریہ. فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معاملے خصوصی وزیر اعظم پاکستان. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے بات کریں گے ملک کے اندر پھیلتی ہوئی دہشت گردی کی، کیونکہ اس وقت دہشت گردی اور دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے دل کو دہلا کر رکھ دیا ہے. پشاور کا واقعہ ہم سب کے لیے ایک بڑا سبق ہے، دکھ کا مقام بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بھی ہے، کیونکہ اگر اس بار ہم نے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہ کیا تو پاکستان کی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. ان سے پوچھیں گے قصور آخر کس کا. ہم الزامات تو لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کبھی کہا جاتا ہے کہ کے پی کے حکومت کی کارکردگی بہتر نہیں تھی، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی
جو ہے وہ پرو طالبان تھی، اس لیے وہاں کو بڑا ایکشن نہیں کیا جا سکا، اور ان لوگوں کو جو دوبارہ سے جمع ہو رہے تھے ان کے خلاف ایکشن نہ لینا، اور پھر کچھ ایسے لوگوں کی رہائی ہونا جن کے نام بلیک لسٹ میں تھے، جو بالکل ایسے دہشت گرد تھے جنہیں رہا کرنا کسی طور پر بھی ممکن نہ تھا، اور وہ اس کی وجہ سے ایک بڑی دہشت گردی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جاتی ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ سوالات رکھیں گے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کے سامنے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کی اس حالیہ لہر کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب پروگرام میں وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کی جو موجودہ لہر ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت ہمارے لیے، اس سے نمٹنے کا ایکشن پلان کیا ہوگا ہمارے پاس؟ بہت شکریہ۔ صاف ظاہر ہے بہت بڑا چیلنج ہے، اور حال ہی میں جو ایک اونناک اور بہت غمناک واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو ایک دم آنکھیں کھل گئی ہیں سب کی، لیکن یہ چیلنج اور چیلنجز سے جڑا ہوا ہے، یہ الگ چیلنج نہیں ہے، اور میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوں اور ہر وقت ان لڑائیوں میں مصروف ہوں کہ جب میں آؤں تو آپ کو پکڑ لوں، جب آپ آئیں تو مجھے پکڑ لیں، تو اس کا مطلب ہماری توجہ اور کسی طرف تو ہے ہی نہیں نا۔ نہ تو عوام کہیں آتے ہیں ہمارے معاملات میں یا ان کے متعلق کوئی سوچ، نہ سیکیورٹی کی طرف ہماری کوئی توجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اگر سیکیورٹی ہم یہ کہیں بھی کہ صرف فوج کا کام تو نہیں ہے، اس میں سیولین انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں، پولیس بھی ہے، سب چیز ہے۔ فوج تو بعد میں آتی، فوج بھی اس میں اس کی ذمہ دار ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے انٹیلیجنس کا فیلئر بھی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ جو ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا فیلئر ہمارا فورن پالیسی کا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ جو ملک آپ کو امپیکٹ کرتا ہے اور افیکٹ کرتا ہے آپ کی اکانومی کو بھی اور آپ کی سیکیورٹی کو بھی، وہ افغانستان ہے۔ 2,500 کلومیٹر تو ہماری سرحد ہے ان کے ساتھ، لوگ آ جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ جب تک وہاں پر امن نہیں ہوگا نہ ہم سینٹرل ایشیا کی طرف جا سکتے ہیں۔ چین کی انویسٹمنٹ وہاں سے شروع ہو کے نیچے کی طرف آئے گی، گوادر تک جائے گی، سی پیک چلے گا۔ تو آپ کے وزیر خارجہ، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے صدر مملکت، آپ کے آرمی چیف، کسی ایک نے بھی دورہ کیا ہے افغانستان کا، یا ان کو بلا کے ان سے بات چیت کی ہے کہ جی آئے بیٹھے ہم یہ بات کرتے ہیں یا جیسے بھی ہے؟ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ایک ملک ہے ہمارے پڑوس میں جہاں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات سب سے زیادہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہماری ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ ہماری دوسری صاف ظاہر ہے پرابلم ہے۔ جنرل صاحب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، افغانستان کی حکومت ماضی کی حکومت ہو اور ایون آج کی حکومت ہو اس طریقے سے اقدامات نہیں اٹھا سکی ان کالعدم تنظیموں کے خلاف جو وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے اندر ملوث ہیں۔ گلہ کرنے کے لیے کسی سے بات کرنی پڑتی ہے نا بھائی۔ اگر مجھے آپ سے گلہ ہے، میں دوسری طرف منہ کر کے بیٹھا رہوں تو گلے تو آپ کے ان سے کبھی پوچھا ہے کہ ان کو کیا گلہ ہے ہم سے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ان کے لوگ اور ان کی گاڑیاں جب آتی ہیں، انٹر ہوتی ہیں پاکستان میں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ان کے بچے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ ٹرالوں کے نیچے چھپ چھپ کے چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں لے کے کوئی 100-200 روپے کی چیز بیچ کے واپس جانے، ان کی جو بےزتی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے جو سرحدی مارکیٹس بنانی تھی بنائی؟ کیا آپ کو جو نمبر آف ڈورز یا دروازے جہاں سے ان کو انٹری دینی تھی وہ بڑھائے؟ کیا ان کو باعزت طریقے سے آپ نے اندر آنے جانے دیا؟ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ان کی بھی شکایت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو ان کی طرفداری نہیں کر رہا، بالکل ہمیں شکایت ہے ان سے۔ اور تیسری بات یہ ہے جس کا جو بات اندر آ گئی تھی کہ آپ کی پالیسی فوکسڈ ہونی چاہیے اباؤٹ ٹیررزم، کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو اب میں آپ کے سوال کے دوسرے سے کا جواب دیتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے دشمن تو فائدہ اٹھائے گا جب بھی ہوگا۔ اور یہ میں بتا دوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف افغانستان کی طرف سے نہیں ہے، اس کے آپ کے اگلے سوال کے جواب میں یہ اس کو تھوڑا کور کروں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ایک بہت پاورفل ڈیلیگیشن جس میں ہم ہمارے دوست ممالک شامل ہوں، چائنا، ٹرکی، قطر، سینٹرل ایشین کنٹریز، ہمیں جانا چاہیے وہاں پر افغانستان میں اور کہنا چاہیے انف از انف۔ آپ جو ہے نا اپنے سپیسز ہم آپ کے استعمال ہو رہے ہیں، مہربانی کر کے ان کو روکیں، ورنہ پھر ہم اگلا قدم جو اٹھائیں گے۔ اور قدم ہم کیا اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کا سارا ادھر سے اکانومی ادھر سے آ جا رہی ہے، ان کو سمندر تک ہم نے راستہ دیا ہوا ہے، ان کے لوگ آتے جاتے ہیں، 35 لاکھ ان کے بندے ہم ادھر پال رہے ہیں، ان کے بچے یہاں کالجز اور سکول اور اس میں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے علاج معالجہ کرانے کے لیے ادھر آتے ہیں، تو ہمارے پاس لیوریج بہت ہے۔ ان کے ساتھ یہ کام کریں
اور یہ جو ہے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور یہ ان کی بیخ کو نہیں کریں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی, حجت پوری ہوگی تو یہ ایک پوری مربوط پالیسی, اللہ کرے کہ بھی یہ مل کے بیٹھ رہے ہیں ایپیکس کمیٹی والے, اللہ کرے کہ یہ ان چیزوں کے اوپر متفق ہو جائیں, تب جا کے بات آگے بڑھے گی. جنرل صاحب, آپ نے کچھ کوتاہیوں کا ذکر کیا ہے, الزامات لگتے رہتے ہیں, سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کے پی کے اندر ایسے جو ہے دہشت گردوں کو رہا کیا گیا جنہوں نے جا کر پھر سے دوبارہ سے دہشت گردوں کو منظم کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے کے پی کی حکومت کوئی مؤثر کردار ادا نہ کر سکی, دوبارہ سے دہشت گرد وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے. پھر ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو رویہ تھا وہ تھوڑا سا نرم تھا کالعدم تنظیم کے حوالے سے. جی, اس میں تو عمران خان کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے, تو سیدھی سیدھی ہماری جوڈیشری کا معاملہ ہے اور جسٹس سے ریلیٹڈ کام ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بات جو آپ نے کی ہے بالکل درست ہے کہ فوج نے بڑی مشکل سے پکڑ کر, انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے پکڑ کر, جو تقریباً 100 سے اوپر ٹوٹلی بلیک کا مطلب ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اور پشاور ہائی کورٹ نے دھڑا دھڑ ان کو چھوڑ دیا. تو پھر اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. جنرل صاحب, ایک تو اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نے کانٹینیو نہیں رکھا, نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا, کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ مؤثر کارروائی نہیں کر سکی. اگر آپریشن مسلسل جاری رہتا تو دوبارہ سے دہشت گرد وہاں پہ اپنے جگہ نہ بنا پاتے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے کہ پالیسی جس طریقے کی, وہ پالیسی کی تو میں ذکر کر ہی رہا ہوں نا, اس میں پالیسی میں ابہام عمران خان کے زمانے میں بھی تھا, وہ ابہام آج بھی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں. اور وہ ابہام یہ ہے کہ جو یہ افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور یہ تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. کچھ ہمارے بہن بھائی تو بالکل ان کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں نا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے آپس میں تعلقات بھی ہیں, یہ آپس میں ہمدردی بھی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ جی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے ہم افغان طالبان سے لڑائی مول لے لیں اور سرحد پار جا کے ان کے ساتھ سینگ پھنسا لیں, تو ہمیں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے. ان کے ساتھ آپ بالکل نپٹیں سختی کے ساتھ, ان کے ساتھ آپ سخت پریشر ڈالیں جو ڈپلومیٹک ہو, پولیٹیکل ہو, اکنامک ہو اور اس قسم کا ہو. تو یہ اس کے لیے ایک بیٹھ کر آپ کی سوچ سمجھ ایک ہونی چاہیے, آپ کے یکسوئی سے کوئی کام ہونا چاہیے. آپ ہر چیز کو یا تو کبھی کبھی بالکل ہر چیز کو ڈنڈے سے شروع کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے, یا ہر ایک کے آگے پھول ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے آگے پھول رکھنا ہے اور کس کے آگے ڈنڈا رکھنا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کو اس دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے, عالمی طاقتیں اس بات کا ادراک کریں گی. پاکستان ماضی میں بھی بے پناہ قربانیاں دے چکا, اب ایک بار پھر پاکستانی قربانی دے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف. کیا عالمی برادری کو اس بات کا احساس ہے؟ جی, عالمی برادری کا آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا اور اچھا ہوا مجھے موقع مل گیا یہ بات بتانے کا. میرے بھائی, 3 ملک ایسے ہیں اس دنیا میں اور ان میں سب سے آگے ہندوستان ہے, باقی 2 کا آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہو. انہوں نے ہر کام وہ کرنا ہے جس میں کہ پاکستانی فوج کمزور ہو, عوام اور فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو, اور الٹیمیٹلی ان کی نظریں آپ کے اثاثوں پر ہیں. دوسری بات, ہندوستان کا ایک بہت بڑے ملک کے ساتھ گہرا اسٹریٹجک تعلق پیدا ہوا ہے, اور ان کے 12 معاہدے ہیں ان کے ساتھ, اور بہت سیریس معاہدے ہیں ان کے ساتھ. اور ہندوستان نے اس طاقت کو یہ کہا ہے کہ ہم چین کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہیں آپ کے کہنے پر, لیکن یہ جو پاکستان والا کانٹا ہے یہ آپ نکالیں, یہ ہمیں ہمیشہ ہماری وکھی میں مصیبت پیدا کر دیتا ہے. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تیسری چیز آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ سخت ناراض ہے ایک بڑی طاقت جو کچھ افغانستان میں اس کے ساتھ ہوا ہے, اور وہ اس کا ذمہ دار ہمیں ٹھہراتے ہیں, اور وہ جلد از جلد اس کا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں. اب یہ جو میں نے 3 باتیں کہی ہیں, اس کے بعد کون سی عالمی طاقت, کون سے لوگ, کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر یہ ہے کہ انہی سے آپ نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ایف اے ٹی ایف ان کے کنٹرول میں ہے, آئی ایم ایف ان کے کنٹرول میں ہے. تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے میرے بھائی کہ آپ کے اصل دوست کون ہیں, اور آپ کیسے واجبی دوست کون ہیں, اور آپ کے دشمن کون ہیں. جب آپ یہ بنیادی فیصلہ نہیں کر پائیں گے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے پریشر کی بات کی ہماری ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے. کیا پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کوئی ایسا پریشر برداشت کر سکتی ہے؟ کیونکہ پاکستان تو ایسا کوئی پریشر برداشت کر ہی نہیں سکتا اپنے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے. بالکل بھی نہیں, دباؤ قبول کر ہی نہیں سکتے, اور انشاءاللہ وہ بڑے سیف ہاتھوں میں ہیں اور وہ رہیں گے. لیکن جن ہاتھوں میں وہ ہیں
اگر ہمارے جو کوتاہ اندیش کچھ نوجوان ان ہاتھوں کو توڑنے کی کوشش کریں اور جو ہاتھ ہماری حفاظت کر رہے ہیں انہی ہاتھوں کو ہم اب ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں، اور کیونکہ ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جہاں کی فوج ختم ہو گئی جن ملکوں کی، اس کے بعد پھر ان کا حشر کیا ہوا۔ بالکل جا ٹھیک۔ کے دیکھ لیں آپ کہ لیبیا کو کیا ہوا، جا کے دیکھ لیں کہ یمن کی کیا صورتحال ہے، سیریا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ کسی بھی صورت میں اپنی فوج کے خلاف اپنے لوگوں کو قطن کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دل میں بے شک آپ کی کاوڑیں، اور طریقے ہیں اس کے اظہار کے، بجائے اس کے کہ آپ کھلے عام ان کو متعون کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر یہ کہ جب اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، یہ جو ابھی حال ہی میں پشاور میں مسجد میں بالکل آیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھانی شروع کر دی۔ ارے بھائی، ایک قومی سانحہ ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ کچھ پولیس والوں نے نکال دیا، باہر نکل آیا کہ جی ہم جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں ان کے پیچھے۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ وہی کروا رہے ہیں جس کو آپ دنیا کہہ رہے ہیں۔ تو دنیا اپنا کام کرتی رہے، آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں اور جو آپ کو کرنا ہے وہ کیجئے۔ اور میں دوبارہ کہتا ہوں، اپنے اندر سولیڈیرٹی پیدا کریں، اپنی خارجہ پالیسی کو استوار کریں صحیح طریقے سے، کس کی طرف جانا ہے، کس کی طرف نہیں جانا ہے، اور ہر کسی کو ڈنڈے سے نہ نپٹیں۔ افغان طالبان کو پر پریشر ڈالیں، ڈپلومیٹک، اکنامک، جو بھی آپ سے ڈلتا ہے، اور ان کی آپ بےخونی کریں۔ بہت بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔